बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकम निज़ाम अभी तक इमरान खान को दबाने में मसरूफ़ है। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इमरान खान सरेंडर कर दें, लेकिन कल खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली जवाब दे दिया कि इनका अधूरा ख्वाब होगा कि ये लोग मुझे तोड़ डालेंगे, ये लोग मुझे तोड़ नहीं सकते, मैं इनका ख्वाब पूरा नहीं होने दूंगा। तो आप ये देख रहे होंगे कि कप्तान, अकेला कप्तान जो है वो आज माफियाज का डटकर मुकाबला भी कर रहा है। अडयाला जेल में सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, कैमरे नस्ब किए गए और शीशे लगा दिए गए, किसी से मुलाकात की इजाजत नहीं है। तो उसके बावजूद भी इमरान खान जीत चुका है। कुछ दबंग फैसले हुए हैं, ताकतवर इस वक्त नंगा नाचते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज जो खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंतहाई गैर मामूली खबरें। सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक बदतरीन साजिश जो है वो पकड़ी गई है और कुछ ऑडियोज उनके हाथ लग चुकी हैं आर्मी चीफ के, जिसके बाद जो है वो 3 से 4 जर्नलों, हाजिर सर्विस जर्नल, उनका कोर्ट मार्शल। ये मामला और माजरा क्या है, और ये मैं कोई हवाई फायर नहीं मारने जा रहा, और ये बड़ी जो है वो अहम तरीन खबर है और बड़ी तहलका खेज खबर है जिस पर हमने बड़ा वर्क किया। सोर्सेस क्या क्लेम कर रहे हैं, अंदर खाते इस सिचुएशन क्या है। जीएचक्यू से एक बहुत बड़ी खबर जनाब निकल कर सामने आई है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब आर्मी चीफ ने भी एक हंगामी इजलास में शिरकत करने का जनाब फैसला कर लिया है। तमाम ताकतवर पाकिस्तान के जितने भी बड़े स्टेक होल्डर्स हैं सब ने जनाब सर जोड़ लिए हैं और इस जो ये मीटिंग होने जा रही है, ग्रैंड मीटिंग है, और इस मीटिंग में कौन कौन शिरकत करने जा रहे हैं और फिर इस मीटिंग का मकसद क्या है, वजह क्या है, इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकम कल रात को एक खबर सामने आई कि इदारे ने यानी कि फौज ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। और बाकी तौर पर जब जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ अपॉइंट हुए थे तो फौरी तौर पर फैज हमीद साहब जो है वो रिटायरमेंट लेकर घर चले गए। कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट थी और ये गैर मामूली खबर आपके सामने थी कि जनरल फैज हमीद साहब 3-4 माह पहले ही अपनी रिटायरमेंट लेकर घर क्यों चले गए थे। तो उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि ये जनरल आसिम मुनीर और फैज हमीद साहब के दरमियान आर्मी चीफ बनने की एक जंग थी और ये दोनों अपनी अपनी लॉबी में मसरूफ थे। फिर जब आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन गए तो फैज हमीद साहब अपनी अना की जंग की खातिर वो जनाब इदारा छोड़कर जो है वो चले गए। तो अब मैंने आपको बताया कि फैसलाबाद धरना केस, उसमें भी जनरल फैज हमीद साहब को क्लीन चिट दे दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और एक तो इदारे ने इंक्वायरी शुरू कर दी है और टॉप सिटी का जो सारा मामला था। अब दूसरी जानिब फैसलाबाद धरना कमीशन केस भी जनरल फैज हमीद के गले पड़ने जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा एहसन इकबाल साहब के बयान में एक नया इंकशाफ सामने आ चुका है। जनाब उन्होंने इंकशाफ ये किया कि कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एहसन इकबाल साहब ने कहा कि मजहबी जमात तहरीक लब्बैक के साथ पहले मुआहिदा किया गया था जो उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के को बाद में दिखाया गया। शाहिद खान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो इतराज़ किया। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर जाहिद आमिद के इस्तीफे और फैज़ हमीद के मुआहदे में नाम पर इतराज़ किया, जिस पर वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुआहिदा तो हो चुका है, इस पर दस्तखत भी हो गए हैं, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। यानी कि फैज़ हमीद साहब ने वज़ीर आज़म को ऑन बोर्ड लिए बगैर मुआहिदा कर लिया था और मुआहिदा करके बाद में रिपोर्ट जब उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब को पेश की गई तो उन्होंने कहा जनाब ये क्या हो गया है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप बिन बताए जाकर मुआहिदा कर लें। तो उस वक्त DGISI ने कहा कि आप इससे पीछे जनाब नहीं हट सकते, अब आपको ये करना ही करना पड़ेगा। यानी कि इतनी बदमाशी की हद जो है वह हर पार कर दी गई थी। और इसी मामले पर शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी ये अपनी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कमीशन ने मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा कि धरने के पीछे फैज हमीद थे या नहीं थे, बतौर वज़ीर आज़म क्या सराही नहीं कर सकता था, मेरे पास कोई सबूत नहीं कि धरना जनरल बाजवा या फैज हमीद की इमा पर हुआ था। धरना कमीशन इजाजत दे तो सवाल जवाब पब्लिक कर देता हूँ। मैंने फैसलाबाद धरना कमीशन को बताया कि मैं वज़ीर आज़म था, एक्शन लेना मेरी जिम्मेदारी थी, आप मुझे तहरीरी सवाल दे दें, मैं उनकी तहरीरी जवाब जमा करवा दूंगा। मुझे तहरीरी सवालनामा दिया गया, मुझे नहीं याद कि इसमें पूछा गया होगा कि धरने में जनरल फैज हमीद या इदारे मुलविस थे या नहीं थे। मुझसे जनरल फैज हमीद से मुताल्लिक कोई सवाल नहीं पूछा गया।
ان کا کہنا تھا کہ یقین کریں 90% حوالات کا تعلق فیضآباد دھرنے سے نہیں تھا۔ یہ بات کمیشن نے اخذ کی ہے کہ دھرنے کے پیچھے جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید کا کوئی کردار نہیں تھا۔ مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو میں کیا صلاحی نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اب اس سے آپ کو ایک چیز بڑی واضح ہو جانی چاہیے کہ جنرل فیض حمید صاحب کو سپریم کورٹ نے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہاں پر مکروہ چہرہ بھی آپ کے سامنے جناب بے نقاب ہوتا ہوا جناب دکھائی بھی دے رہا ہے۔ تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر جو ہیں وہ بجلیاں گرا دی ہیں، اور تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک ججز کی کھلی ہراسگی کا ذمہ دار چیف جسٹس پاکستان کو قرار دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں جو ججز کو ہراس کیا جا رہا ہے، اہل طاقت اور ان کی باج گزار انتظامیہ اور ان کی کٹ پتلی سیاسی اشرافیہ یا باہم یکجا ہو کر عدل کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکرے میں مصروف ہے۔ سپریم کورٹ سے لے کر اور دیری عدالتوں تک جو یہ کینگرو کورٹس ہیں اس میں جناب ان کو بدلا جا رہا ہے۔ پارٹی کے ترجمان نے الزام عائد کیا کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بننے والی تحریک انصاف قائدین اور کارکنان کے مقدمات کی سماعت کرنے والے ججز اور جو جس سطح پر ریاست کے خفیہ ایجنسیوں کی ڈکٹیشن کی بجائے قانون کی روشنی میں فیصلوں پر اصرار کرتے ہیں تو انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خفیہ آڈیو ویڈیوز، ریفرنسز، الزامات اور ریاستی مہمات اور اہل خانہ اور رشتہ داروں کے خلاف اغوا اور تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کر کے ججوں کو خوف کی نکیل ڈالی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ نہایت تشم کشا اور تشویشناک خط پر فیصلہ کن اقدام کی بجائے اس معاملے کو طویل التوا کا شکار کر کے کھل کر کھیلنے کا جناب موقع دے رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم ترین جناب انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور یہ اس وقت جو ہے وہ معاملہ کہیں اور جانب جاتا ہوا جناب دکھائی دے رہا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کھل کر خفیہ ایجنسیز، آرمی چیف کے اوپر جناب عمران خان صاحب نے کل جس طرح سے الزامات لگا دیے، اس سے پہلے خان صاحب کھل کر بول رہے ہیں۔ یہ جناب معاملہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس وقت برف تو پگھلنی چاہیے تھی، اور نہ تو ادارہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، نہ عمران خان پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، اور خان صاحب اپنے قریبی لوگوں کو جو ہے وہ کان میں کہتے تھے ڈیرہ جیل میں بیٹھ کر کہ مجھے لگتا ہے کہ جنرل عاصم علی صاحب کو مزید کمزور کرنا پڑے گا۔ یہ خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی بات ڈیرہ جیل میں بیٹھ کر کرتے رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ڈیرہ جیل کے اندر کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں۔ خان صاحب اور جو جتنے بھی ان کے وکلا ہیں یا پھر ان سے ملاقات کرنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان ایک شیشہ لگا دیا گیا ہے تاکہ خان صاحب سرگوشی نہ کر سکیں، پیپر پکڑانے کی اجازت نہیں ہے، خان صاحب کچھ لکھ کر نہیں دے سکتے، پیغام اپنا نہیں پہنچا سکتے۔ سختیاں اڈیالہ جیل میں جناب مزید اس وقت بڑھا دی گئی ہیں۔ اب اس سے ایک چیز بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب پر سختیاں کیوں بڑھائی جا رہی ہیں کہ وہ ایک تو آرمی چیف کا ڈائریکٹ نام لے رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ وہی بات کر رہے ہیں جو پہلے وہ اڈیالہ جیل سے باہر بیٹھ کر کر رہے تھے۔ اڈیالہ جیل میں جا کر وہ مزید خطرناک ہو گئے ہیں، وہ مزید اب نہ تو وہ ہتھیار پھینک رہے ہیں نہ وہ سرنڈر کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے اڈیالہ جیل سے میری لاش تو چلی جائے گی لیکن جناب میں ڈیل کر کے یہاں سے باہر نہیں نکلوں گا۔ تو جناب میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دینے جا رہا ہوں۔ آرمی چیف جنرل عاصم علی صاحب کے ہنگامی اجلاس کی خبر ہے اور طاقتوروں نے اس وقت سر جوڑ لی ہے۔ یہ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ جناب پارلیمنٹ کا آج ایک مشترکہ اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ یہ کوئی وہ اجلاس نہیں ہے کہ ایم این ایز آ جائیں گے، ایم پی ایز آ گئے اور وہاں پر بیٹھ کر آپ نے کوئی میٹنگ کر لی، یا پھر وزراء آ گئے، اپوزیشن لیڈر آ گئے، یا پھر اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کی کوئی جماعت آ گئی اور انہوں نے بیٹھ کر ایک اجلاس بلا لیا، اس میں کوئی ملک کی صورتحال پر بات ہو گئی تو ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ انتہائی غیر معمولی اجلاس ہے۔ اس اجلاس میں شرکت کون کون کرنے جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس اجلاس میں جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہی چیف جسٹس جو سلور جوبلی کے موقع پر جب وہ پارلیمنٹ گئے تھے زرداری صاحب کی گود میں بیٹھ کے، اور وہاں پر انہوں نے آئین اور قانون کی حق میں جو آواز اٹھائی، پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر زرداری کے ساتھ بیٹھ کر جو وہ ایک آپ کو ایک سیاسی بھیڑیا نظر آیا قاضی فائز عیسیٰ کی شکل کے اندر، وہ آپ نے اس وقت ایکسپوز ہوتا ہوا جناب دیکھ لیا۔ ایک چیز وہ، اور دوسرا یہ کہ آج کے اس اجلاس میں جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اس میں جناب تینوں سروسز چیف یعنی کہ آرمی چیف جنرل عاصم علی، نیول چیف اور ایئر فورس کے جو چیف ہیں وہ اس آج کے اس اجلاس میں شرکت کریں گے، اور یہ بڑی عام سی شرکت نہیں ہے، اس میں کچھ جو ہیں وہ اہم ترین خبریں ہیں کہ زرداری صاحب نے خطاب کرنا ہے اور اس خطاب کے بعد پھر پولیٹیکل ڈائنامکس مکمل تبدیل ہو جائیں گی، کیونکہ جو زرداری صاحب خطاب کریں گے وہ ڈکٹیچر ان کو پیچھے سے ملی ہوگی کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے، یہ پالیسی دینی ہے، یہ بات نہیں کرنی، اور اگر اس میں آج خان کے خلاف کھل کر بات ہو گئی تو ڈیفینیٹلی پھر نیا جو ہے وہ تماشا کھڑا ہو جائے گا، پھر اعلان جنگ ہوگا ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، خان صاحب اس کا جواب بھی دے دیں گے پھر، اور جب جواب دیا جائے گا تو پھر جناب حالات کسی اور جانب چلے جائیں گے، اور یہ جو ہے وہ آگ کا کھیل ہے، نہ خان پیچھے ہٹ رہا ہے اور نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے طاقتوروں نے آج سر جوڑ لی ہیں۔
سر کیوں جوڑے جا رہے ہیں؟ یہ عمران خان کے خلاف، یعنی کہ آج پورا نظام اکٹھا ہو رہا ہے ایک شخص کے خلاف، اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی، قیدی نمبر 804، جو ڈالا جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جناب نہ تو ٹوٹ رہا ہے، نہ آپ اس کے ساتھ کمزور کر رہے ہیں، نہ اس سے آپ ڈیل کروا رہے ہیں، نہ وہ ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے مارتے ہیں جناب مجھے، میں تو مار کھانے کے لیے تیار ہوں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ڈیل کر کے اپنے ضمیر کا سودا جو ہے وہ نہیں کروں گا۔ اب یہ ساری صورتحال تو ہوگی آپ کے سامنے۔ اب آ جائیں کہ جناب 3 سے 4 جنرلوں کا کورٹ مارشل آرمی چیف کے خلاف ایک خفیہ اور سنگین سازش جو ہے وہ جناب پکڑی گئی ہے۔ سیاست تو ہوتی رہے گی، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اندر کھانے جو ہے کچھ نہ کچھ چل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آرمی چیف کے خلاف کھچڑی پک رہی ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سازش ہو رہی ہے۔ اب ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی کہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، اور اس حکومت نے ایک بل بھی تیار کر لیا ہے کہ چیف جسٹس کو بھی ایکسٹینشن دینی ہے، یا پھر اپنے مرضی کے جو 3 سینئر ججز ہیں ان کو جناب لگا دیا جائے گا، اپنی مرضی کے ان تینوں میں سے ایک چیز کو چنا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ چیف جسٹس لگایا جائے گا۔ ایک یہ پلاننگ ہو رہی ہے، اور تیسرا یہ ہے، یہ بھی پرسپشن بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم کی نواز جو ہے آرمی چیف کو مبینہ طور پر 3 سال ایکسٹینشن دینے کی تیاری کر چکی ہے، یعنی کہ ایک پرسپشن ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، ابھی تک اس خبر کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی ہے۔ تو خیر جناب، آج ایک بڑی خبر سامنے آئی، آپ نے دیکھا کہ 2-3 دن پہلے کور کمانڈر منگلا جو ہیں وہ استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے، اور ایمن بلال صفدر صاحب نے کہا کہ جناب میں تو اپنی جو ہے وہ فیملیز ایشو کی وجہ سے مزید کام نہیں کر سکتا۔ یہ آنے والے آرمی چیف کا نام اس میں اس ناٹی لسٹ میں شامل تھے، یہ آرمی چیف کی دوڑ میں شامل تھے، لیکن یہ گھر کیوں چلے گئے؟ 2-3 سال پہلے استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے۔ یہ معاملہ جناب بڑا سنگین ہو سکتا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غیر معمولی معاملہ ہے، اور اس سے ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ اندر سے کچھ نہ کچھ آگ بھڑکی۔ تو خیر جناب، آج ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے، سینئر صحافی ہیں جناب شاہد اسلم صاحب، جنہوں نے جنرل باجوہ کے ایسٹس پر بڑا کام کیا اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے جناب یہ دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ سابق کور کمانڈر منگلا لیفٹنٹ جنرل ایمن بلال صفدر اندر کھاتے عمر ایوب اور حماد اظہر کو 9 مئی کے کیسز میں بچانے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی کہ یہ پرو عمران تھے، یہ عمران خان کو اندر کھاتے بچانے کی کوششیں کر رہے تھے، اور ان کے جنرل آصف غفور اور سابق کور کمانڈر لاہور فیاض سلمان غنی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے۔ جناب فیاض غنی صاحب کو سیک کر دیا گیا، ان کا کورٹ مارشل کر دیا گیا 9 مئی کیسز میں، اور آصف غفور صاحب کور کمانڈر کوئٹہ تھے، ان کو جناب این ڈی یو بھیج دیا گیا، اور ان کو بھی جو ہے وہ کور کمانڈر سے ہٹا کر ایک عام سی پوسٹ میں لگایا گیا، یعنی کہ جتنے بھی پرو عمران اندر کھاتے لوگ تھے ان کو آصف میر صاحب نے ہٹا کر کہیں اور لگا دیا۔ اور پھر جناب انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں عمرے کی ادائیگی کے لیے اور وہاں ہوٹل میں ایک شخصیت کے ساتھ ملاقات کے دوران انہوں نے جناب آرمی چیف کے خلاف کچھ باتیں کی۔ سابق کور کمانڈر منگلا ایمن بلال صفدر صاحب نے وہاں پر کچھ ان کے خلاف باتیں کی، اور جس کی ریکارڈنگ آرمی چیف کے پاس پہنچ گئی، اور ملک واپسی پر ان کو طلب کر کے کورٹ مارشل یا استعفے کا آپشن دیا گیا۔ انہوں نے کہا گیا کہ آپ یا تو استعفیٰ آپ سے لے لیں گے یا آپ کا کورٹ مارشل کر دیں گے، آپ کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی۔ تو جناب یہ معاملہ بنا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے پیچھے یہ سارا معاملہ جو ہے بن سکتا ہے، جو شاہد اسلم صاحب نے جناب اس پر ٹویٹ کر دیا، اس پر جناب انہوں نے وی لاگ کیا کہ اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ جنرل آصف غفور صاحب جو ہیں وہ بھی ان کا بھی کورٹ مارشل پھر کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ رابطے تھے، کیا وہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ سلمان فیاض غنی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ ہو گیا، ان کو سیک کر دیا گیا، اور کور کمانڈر منگلا جو ہیں ان کو بھی ایک قسم کا کورٹ مارشل آپ کہہ لیں کہ جبرن ان سے استعفیٰ مانگا گیا، اور چوتھا جنرل فیض حمید کے خلاف جو ہے وہ انکوائری ادارے نے شروع کر دی ہے۔ تو جتنے بھی پرو عمران اندر کھاتے جرنیل ہیں ان کے خلاف جو ہے اس وقت کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، پاک فوج کے اندر ڈنڈا چلا دیا آرمی چیف نے۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ خطرناک خبریں GHQ سے سامنے آ رہی ہیں۔ اب تک کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس جگہ اپنے لازمی خیال رکھنا لگے۔ من پاکستان زندہ باد۔